गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या ये कहिए कि वन शूट रिवीजन। ठीक है, इसमें हम वैसे तो सारे जो भी सब्जेक्ट पे आपके चैप्टर आ रहे हैं वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो लिखा है जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए उस सिन्फ को क्या कहते हैं। तो आपको पता है उसको हम्द कहते हैं, है ना। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं, और जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिखा है हम्द के शायर कौन है, यानी आपकी किताब में जो पहला सबक है जिसका नाम हम्द है उसके शायर कौन है। तो आपको पता है उसका क्या, वो कौन है, इस्माइल मेरठी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन वो तो इसमें है ही। अगला सवाल देखिए, लिखा है शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो आपने लिखा बेल बूटे मिट्टी ही में पैदा होते हैं, इसलिए शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। तो लिखते हैं सूरज ही से हमको गर्मी और रोशनी दोनों मिलती हैं। ठीक है, उसी से फल और अनाज पकते हैं, इसलिए फिर आप लिखेंगे शायर ने सूरज को चश्मा कहा है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है बेटा, चश्मा असल में किसे कहते हैं। चश्मा असल में कहते हैं पानी, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से फूट के पानी निकले। ठीक है, और जब पानी निकलता है तो वो सभी डायरेक्शंस में जाता है, राइट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह से जब सूरज निकलता है तो सूरज भी अपनी रोशनी हर सिमत, हर डायरेक्शन में बिखेर देता है। ठीक है, इस वजह से भी सूरज को चश्मा कहा जा सकता है। आगे आ जाइए। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। तो कैसे करती है, सुबह शाम परिंदे चहचहा कर खुदाए बुजुर्ग और बरकत की क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, उसकी तस्बीह ख्वानी कहा जाता है। आगे आ जाइए। आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। तो ये तो बहुत आसान है कि भाई आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। ठीक है, आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अक्सर रिपीट हो रहे हैं कि भाई नज़्म जो हम्द है उसका मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ लिखा है खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं, ज़मीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें उन चीज़ों की कदरदानी करनी चाहिए और उस रहमत और उसका शुक्र अदा करना चाहिए हमेशा। बेशक अल्लाह का हमेशा हमें शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें उन तमाम मेहरबानियों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ठीक है, तो ये मरकज़ी ख़याल है, ये आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि भाई सबक का मरकज़ी ख़याल बताइए या सबक का ख़ुलासा बताइए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है बेटा आप लोगों का कि भाई कोई भी अदीब या शायर की हालात ज़िंदगी या उनकी खिदमात को लिखिए। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका रमूज़ और औक़ाफ़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा ग्रामर का जितना भी वर्क है, जो भी चीज़ें वो सब अपलोड है, चैप्टर भी अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ऐसे एप्लीकेशन ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं। बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर ही दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगले सवाल पे आ जाइए, बेतकल्लुफ़ी के अदीब कौन हैं। तो इनके अदीब जो है कन्हैया लाल कपूर हैं। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियाँ होती हैं।
تو آپ کو پتہ ہے بے تکلفی سے طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں نے اسے چھوٹا کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ نا آرام سے پاؤز کر کے اسے دیکھ لیجیے گا, کیونکہ بار بار گھمانے میں دقت ہو رہی ہے. اب دیکھیے بے تکلفی سے نا طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. جیسے جو بے تکلفی دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ سے کپڑے ادھار لے جاتے ہیں, ہے نا, اور دینا بھول جاتے ہیں, اور ڈھیر سارے ناشتے کی فرمائش بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کرایہ بھی آپ سے ہی دلوا دیتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے آپ سے اتنے بے تکلف ہو کے بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بے تکلفی سے بہت سارے نقصان ہیں. آگے دیکھیے لکھا ہے ذوق تکلیف میں ہے تکلف سراسر. اس مصرے سے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے آپ سارے کوشچن سارے چیپٹرز اچھے سے پڑھ کے جائیں گے. یہاں پہ ہم کچھ وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو اکثر بیشتر ریپیٹ ہوتی ہیں, ہے نا, تو اس لیے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ لاسٹ مومنٹ پہ پڑھنے والی ویڈیو ہے کہ آپ کو کتنا آتا ہے نا, اور اگر بالکل نہیں آتا ہے تو بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. پھر خالی آپ اسی ویڈیو کو دیکھ کے بھی پیپر دے سکتے ہیں. آگے لکھا ہے اس مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تکلیف کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور نہیں کرنے میں بھی تکلیف ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں جگہ آپ کو کیا ہے, تکلف ہے. اب یہاں لکھا ہے نیکی اور بدی کے شاعر کون ہیں؟ تو نیکی اور بدی کے جو شاعر ہیں وہ نذیر اکبر آبادی بھائی صاحب ہیں. اب اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے نیکی اور بدی کا؟ تو دیکھیے اس میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ نا بہت بڑی ہے نا, اور یہاں پہ جو جیسا کرتا ہے اس کو سیم ویسے ہی مل جاتا ہے نا. انسان دیکھیے یہاں لکھتے نا, انسان اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا صلہ ملتا ہے نا. اگر اس کے عمل نیک اور صالحہ نہیں ہے نا تو اس کا بدلہ بھی کیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کا پھولوں سے نہیں بلکہ کانٹوں سے ہی اس کا بدلہ ملے گا پھر. ٹھیک ہے نا, اگر کہتے ہیں اگر آپ ببول کا پیڑ لگائیں گے تو آپ کو پھول نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ ببول کے پیڑ میں کیول کانٹے ہوتے ہیں, صرف کانٹے. ٹھیک ہے, اس لیے انسان جیسی حرکت کرتا ہے اس کو ویسے ہی کہتے ہیں پھل ملتا ہے نا. اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا پھل اچھا ہوگا, اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کا پھل برا ہوگا. اگلا سوال دیکھیے یہاں لکھتے ہیں نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی کہا گیا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ مہنگوں کو مہنگی ہے اور سستوں کو سستی ہے. یعنی دنیا ایک ایسی بستی ہے جہاں جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا. اگلا سوال لکھا ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ کسی چیز کا بدلہ ملنے میں بالکل بھی دیری نہیں لگتی ہے نا, اور اگر کبھی کبھار دیری لگ بھی جاتی ہے تو بدلہ ضرور ملتا ہے, اندھیری نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے, انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ نیکی سے ملتا ہے, اور اگر بدی کا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ بدی سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھتے ہیں کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ناؤ اس شخص کی پار اترتی ہے جو دوسروں کی ناؤ پار اتارے, ہے نا, یعنی بھلائی اس کی ہوتی ہے جو دوسروں کی بھلائی کرے. لکھتے ہیں ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے, اس کے اوپر بھی ظلم ہونے لگتا ہے نا, تو جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا. ابھی آپ غزل پہ آ گئے ہیں نیکسٹ. تو یہاں لکھتے ہیں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت صرف اور صرف فنا ہونے والی ہے نا, بے ثبات ہے, یعنی اس کا ثبات نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ کب وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ حباب سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی پانی کے بلبلے کے مانند ہے. وہ حباب کسے کہتے ہیں؟ پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, اگر بنا رہے تو کب تک بنا رہ سکتا ہے, اور اگر پھوٹنے پہ آ جائے تو 2 منٹ میں پھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں جو اس کی ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے؟ پانی کے بلبلے کے مانند ہوتی ہے جو کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے. اگلے سوال پہ آ جائیے. بے چینی کے عالم میں شاعر کی کیا بیت رہتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو کیسی رہتی ہے؟ تو دیکھیے یہاں لکھتا ہے کہ اضطرابی کیفیت میں بار بار وہ کیا کرتا ہے؟ محبوب کے دروازے پر جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی سی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ بار بار محبوب کے دروازے تک جاتا ہے اور واپس چلا آتا ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکے. اگلا شعر لکھا ہے شعر میں خانہ خراب سے کیا مراد ہے؟ تو خانہ خراب سے کون مراد ہے؟ خود شاعر مراد ہے. ٹھیک ہے,
آگے لکھا ہے اگلا چیپٹر آ گیا زبانوں کا گھر ہندوستان کے ادیب کون ہے؟ تو سید احتشام حسین۔ یہ MCQs میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ اچھے سے پڑھ کے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، یہاں لکھا ہے ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام لکھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر بیشتر ریپیٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بہت ساری قبائلی نسلیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کچھ یہ جو ہیں یہ آپ کی مشہور ہے۔ ان میں کول اور منڈا قبیلے جو ہیں وہ کیا ہے؟ مشہور ہیں۔ آگے آ جائیے، دراوڑ کون سی زبانیں بولتے تھے؟ تو دراوڑ جو تھے وہ تمل، تیلگو، ملیالم جیسی زبانیں بولتے تھے۔ سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے؟ سنسکرت آریائی زبان کی شاخ ہے، ٹھیک ہے، یہ آریائی زبان سے نکلی سنسکرت بھی، ہندی بھی۔ اب یہاں لکھا ہے اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی؟ تو اگر ہم اتر بھارت کی بات کریں تو وہاں شور سے نہیں بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال لکھا ہے ہند آریائی زبانیں کون کون سی ہیں؟ تو ہندی، اردو، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی، اڑیا، یہ سب جو ہیں یہ آپ کی ہند آریائی زبانیں ہیں۔ یہ کوشچن بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے سیمپل پیپر میں بھی ہے۔ بیٹا میں نے سیمپل پیپر بھی بنا دیے ہیں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ابھی 9th کلاس کا پیپر ہوا ہے، اس میں کافی سارے کوشچن آپ کے سیمپل پیپر سے ریپیٹ ہوئے۔ میں نے ٹوٹل ابھی تک 3 بنائے ہیں، موقع ملے گا تو رات تک 1-2 اور بنا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ ان تینوں کو تو دیکھیں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ وہی کوشچن نا ریپیٹ ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ، تو آپ پڑھ کے جائیں گے۔ لکھتے ہیں اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی؟ تو جواب رہے گا اردو شمال ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اور شور سینی زبان سے نکلی ہے۔ دیکھیے یہ تو کنفرم ہے شور سینی سے نکلی ہے، لیکن شمال ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے یہ صرف سید احتشام حسین کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کا نظریہ الگ الگ ہے۔ آگے آ جائیے، یہاں لکھتے ہیں ژالہ باری سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے ژالہ باری سے یعنی کہ جب اولے گرتے ہیں تو اسے کیا ہو جاتا ہے؟ درختوں پر پتے نہیں بچتے ہیں، ہے نا، کھیتوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کیونکہ اولے جو ہوتے ہیں وہ برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جب وہ آسمان سے گرتے ہیں تو وہ بہت تیز رفتار میں آتے ہیں پتھر کے مانند، ہے نا، تو وہ ہر چیز کو ہر ملائم چیز کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہے لینچو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا؟ تو بھائی لینچو نے لکھا تھا کہ بھائی اللہ پاک میری جو ہے فصل بہت خراب ہو چکی ہے نا، اب آپ ہی میری مدد کیجئے اور مجھے نا 100 پیسوز دیجئے تاکہ میں کیا کر سکوں، دیکھیے نا 100 روپے کی اشد ضرورت ہے نا۔ اصل میں یہ انگلش میں تھا، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو روپے لکھ دیا، ورنہ آپ نے پڑھا ہوگا اس میں پیسوز ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 100 پیسوز کی ضرورت ہے اور تاکہ میں جو ہوں اپنے کھیت کو دوبارہ صحیح کر سکوں اور اپنی نسل کا پیٹ پال سکوں، ہے نا، اپنے کنبے کا پیٹ پال سکوں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے لینچو نے پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا تھا؟ تو دوسرے پہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ بھائی مجھے آپ نے جو رقم بھیجی ہے وہ مجھے پوری نہیں ملی ہے نا، صرف 70 روپے ہی مجھے مل پائے ہیں، تو باقی کی رقم جو بھی رقم ہے وہ جلدی سے جلدی ارسال کرے، یعنی مجھے بھیجے، ٹھیک ہے، مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور باقی کی رقم جو ہے وہ ڈاک خانے کے ذریعے نہ بھیجیں، ہے نا، کیونکہ ڈاک خانے کے ملازم جو ہیں وہ بے ایمان ہیں، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید 70 روپے گاڈ نے 100 روپے ہی بھیجے ہوں گے، ان لوگ نے 30 روپے نکال لیے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک کوشچن اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی لینچو نے خط میں کیا ایڈریس لکھا تھا، کیا پتہ لکھا تھا؟ تو آپ لکھ لیجئے گا، اس نے لکھا تھا کہ بھائی یہ خط خدا کو ملے، خدا کے نام خط۔ اگلا سوال ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا کیا نام تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے ان کا پورا نام ڈاکٹر بھیم راؤ ستپال تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے لکھا ہے سکپال، ٹھیک ہے، اور امبیڈکر انہیں بعد میں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو ان کا تعلق جو تھا وہاں لکھا ہوا ہے مہاراشٹر کے ایک خاندان سے تھا، مہار، ٹھیک ہے۔ آگے جی یہاں لکھا ہوا ہے بھیم راؤ کے نام میں امبیڈکر کیوں شامل ہوا؟ تو آپ کو پتہ ہے ان کے ایک استاد تھے جس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، ہے نا، وہ کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے نام میں کیا کرا، امبیڈکر شامل کر دیا۔ آگے آ جائیے، زمین کے برفستان بن جانے پر جانوروں کا کیا حال ہوا؟ تو دیکھیے جب زمین جو ہے برف میں تبدیل ہونے لگی تھی تو سارے جانور جو ہیں وہ برف کے ڈھیروں کے نیچے دب گئے تھے، ٹھیک ہے۔
آگے لکھا ہے آگ جلنا سیکھنے کے بعد انسانی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہوئیں. تو دیکھیے آگ جلانے سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں بہت ساری ہوئیں، جیسے وہ کھانا وانا پکا کے کھانے لگا. اس کے بعد جانوروں کو دور رکھنے کے لیے بھی اس نے آگ کا استعمال کیا، اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے بھی آگ کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے. تو غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے نا، سے کیا مراد ہے؟ یعنی کامیابی کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے نا، کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ہم کامیاب ہوں گے، اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اگلا سوال دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے. تو دیکھیے دوسرے شعر میں وہ ہے نا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ بھائی جب موت کا ایک دن طے ہے، مقرر ہے، تو ہمیں موت کے ڈر سے راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی ہے. اور لاسٹ والا جو شعر ہے کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے. دیکھیے شاعر نے زندگی میں اس قدر زیادہ گناہ کیے ہیں ہے نا کہ اب اسے حج کے لیے جاتے ہوئے کیا ہو رہی ہے، شرم آ رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا غالب جو تھی وہ شراب نوش تھے، یعنی کہ شراب بھی پیتے تھے، جبکہ اللہ پاک نے شراب پینا، جوا کھیلنا یہ سب منع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور غالب یہ ساری حرکتیں کرتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ آپ کا ون شوٹ ریویژن تھا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے علاوہ بیٹا اگر کوئی اور چیز ہے تو ہر چیز کی ویڈیوز الگ الگ اپلوڈ ہے، ابھی بھی آپ کے پاس آج کا پورا دن ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پیپر کل ہے. اب دیکھیے ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ اور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، یہ کہ بھئی اگر آپ سے شاعر کے یا ادیب کے بارے میں آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ تو 3-4 چیزیں بالکل فنگر ٹپس پہ یاد کر لیجیے، جیسے کسی بھی شاعر کا نام، اس کی پیدائش کہ کب وہ پیدا ہوا ہے، وفات کہ کب وہ مرا ہے، تصانیف کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد کر لینی ہے. باقی دیکھیے شاعر سارے، اب آپ نام، ان کا اصل نام کیا ہے، تخلص کیا استعمال کرتے ہیں، کہاں اور کب پیدا ہوئے، کہاں اور کب مرے. ٹھیک ہے. انہوں نے اردو میں کیا کیا تصنیف لکھی ہے نا، کیا کیا کلام لکھا، تو آپ یہ لکھیں گے. یہ سب کا الگ الگ ہے. باقی تو ساری چیزیں سب میں سیم ہے. سب آسان زبان استعمال کرتے تھے، محاوروں کا استعمال کرتے تھے، روزمرہ کی زبان استعمال کرتے تھے ہے نا. پڑھنے لکھنے کا شوق شروع سے تھا، بچپن سے ہی انہوں نے شاعری کہنا شروع کر دی، یا جو بھی مضامین یا جو بھی ہے وہ لکھنا شروع کر دیے. آ رہی ہے بس سمجھ میں. تو اس طرح سے غالب کے اوپر ایک نوٹ آ سکتا ہے آپ کا، غالب کو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. غالب، میر، ان کو پڑھ کے جائیے گا بڑھیا سے. چلیے تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی نا بیٹا ایک ویڈیو میں نے اور بنائی ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کری ہیں کہ بھئی ایگزام میں اردو کیسے لکھے، کوشچن آنسرز کیسے لکھنے چاہیے، مضمون یا خط کیسے لکھنے چاہیے. تو وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے، کمنٹ باکس میں بھی ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چاروں لنک آپ کو وہیں مل جائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آل دا بیسٹ میری طرف سے. تھینک یو فار واچنگ.